बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 15 फरवरी पाकिस्तान में इतवार की सुबह और आसिम मुनीर से डिफैक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 78। आज के व्लॉग का आगाज़ एक तारीखी फ़िक्रे से करते हैं। एक ऐसा फ़िक्रा जिसे आने वाली सदियों में माएँ, नानियाँ, दादियाँ अपने बच्चों को अपनी आगोश में लपेट कर जब लोरियाँ सुनाएंगी तो इस फ़िक्रे का इस्तेमाल ज़रूर होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे पुरानी लोरियों में बातों में हमें आज तक टीपू सुल्तान और तारीख़ के दूसरे बड़े बड़े जो सूरमा थे उनका ज़िक्र हमारी नानियाँ, दादियाँ, हमारी माएँ लोरियों के अंदर सुनाती रही हैं। ये वो फ़िक्रा है जो कल इमरान खान ने अपने बेटों से बात करते हुए अदा किया। इमरान खान साहब की जब अपने बेटे कासिम के साथ बात हुई तो उन्होंने अपने वालिद का हाल पूछा तो उन्होंने कहा कि बेटा मेरी आँख ख़राब हो गई है, बाकी मैं ठीक हूँ। ज़रा इस जुमले की काट को, इस जुमले की डेप्थ को दोबारा अंडरस्टैंड कीजिए कि इमरान खान अपने बेटे को ये कह रहे हैं कि मेरी आँख ख़राब हो गई है बेटा, बाकी मैं ठीक हूँ, परेशान मत हो। अब बताइए कि ये जो जुमला अदा करने वाली शख्सियत है, इससे आसिम मुनीर को डरना तो बनता है, इस्तिस्ना तो लेना बनता है। इस सब के बावजूद भी जब उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है कि आपका इलाज सिर्फ तब करवाएंगे अगर आप इस वक्त डील करने को तैयार हो जाएं, और उन्हें ऑफर एक ही है, मुल्क से बाहर जाने को तैयार हो जाएं किसी तरह से। अगर आप ये बयान दे दें, वीडियो रिकॉर्ड करवा दें, तो जिस दुनिया के मुल्क में आप कहेंगे गारंटी जाहिर है कोई ना कोई देगा कि ये बाहर जाके नहीं बोलेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में नवाज शरीफ उनको बनाने की पूरी तैयारी है। वो नवाज शरीफ बनने को तैयार नहीं है, इसलिए उनको एक आंख से नाबीना कर दिया गया है, उनकी जो बिनाई है उसको छीन लिया गया है और अब उनकी दूसरी सेहत के दर पे है। अगली खबर जो मैं आपके सामने एक्सक्लूसिव स्टोरी रखने जा रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ। मैं पिछले 3 दिन से इसके ऊपर काम कर रहा था। आप सबको पता है कि मैं खुद भी अडयाला जेल के अंदर कैद रहा। जब आप किसी जेल में कैद होते हैं तो आपकी वहाँ बहुत सारे लोगों से शनासाई होती है। तो मेरी जिन लोगों से वहाँ शनासाई हुई उनमें से कुछ लोगों ने बाद में उसी गिरदोनवा के अंदर, मैं ज़्यादा तफसील नहीं दूंगा, लेकिन उसी गिरदोनवा के अंदर उन्होंने ड्यूटीज़ परफॉर्म की जब खान साहब उस जेल में पहुँचे। मैंने पिछले 2 दिन में कम से कम 3 ऐसे लोगों से बात की और उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की और पता ये चला कि खान साहब का जब खाना बनता है जो जेल के अंदर, वो अपने पैसे दे के खाना बनवाते हैं। जो खाना बनता है, वो जो खाना बनाने वाला बंदा पिक किया हुआ है, वो जेल में बैठे आर्मी के कर्नल ने पिक किया है। और जब खाना बन जाता है तो उस कमरे में रख के उसे लॉक कर दिया जाता है। उस लॉक की चाबी जो है वो एक डिप्टी जेलर जो है उसके पास होती है और उस लॉक की चाबी जो है वो एक कर्नल के पास होती है। इन दोनों के अलावा उसको कोई नहीं खोल सकता। जब खान साहब को खाना देना होता है तो अमूमी तौर पर डिप्टी जेलर जो है वो खुद आता है, अमूमी नहीं तकरीबन हर बार वो खुद आता है, क्योंकि कर्नल साहब उस वक्त नहीं आते। वो खुद आता है, वो ताला खोलता है, साथ जो मुशक्कती है वो उसको कमरे के अंदर लेके जाया जाता है, वो खाना डालता है और फिर खान साहब को जाकर वो खाना दिया जाता है। जब पकता है तो तब भी एक बंदा वहाँ पर ड्यूटी पर सामने आंखों के मौजूद रहता है कि वो मुशक्कती उसमें कुछ ना डाल सके। ये सब कुछ क्यों किया जाता है? सिक्योरिटी के नाम पर किया जाता है। जिन 3 लोगों से मेरी बात हुई उनमें से 2 ने मुझे ये कंफर्म किया कि जब खान साहब का खाना बन जाता था तो कई बार, बल्कि मुतअद्दिद बार, जो कर्नल साहब हैं वो आते थे, उस कमरे का दरवाज़ा खोलते थे, उसके अंदर जाते थे और कई मिनट अंदर रहते थे। अब उन्हें नहीं पता कि खाना चखते थे, टेस्ट करते थे या खुदा न खास्ता खाने के अंदर कोई चीज़ मिलाते थे। तो अब जो अमरीकी कार्डियोलॉजिस्ट जिनकी मैंने आपको बात सुनवाई, उसके अलावा बेशतर और अमरीकी डॉक्टर्स, वो अब सब इस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं कि उन्हें बड़ा शदीद ख़दशा है कि इमरान खान साहब का जो जिस्म है, जो सेहत है, जितनी वो एक्सरसाइज करते हैं, जो उनका कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स हैं, जो उनके डायबिटीज़ की सूरत हाल है, कुछ नहीं, अल्लाह का शुक्र, उन्हें कोई वो दवाई नहीं खाते। इन सारी सूरत हाल के अंदर ये क्लॉटिंग बनना, ये ज़रूर उनके खाने के अंदर कुछ डाला गया है। अब ये जो 3 लोगों से मैंने बात की, एक ने कहा कि मुझे इसके बारे में ज़्यादा इल्म नहीं, मुझे उस साइड पे जाने नहीं देते थे, लेकिन ये उसने ज़रूर कंफर्म किया कि खाने का प्रोटोकॉल यही है जो दूसरे 2 ने भी मुझे बताया।
जो दूसरे दो हैं उन्होंने ये बिल्कुल कंफर्म किया कि खाना जितनी देर बनना है, वो जो एक डिप्टी जेलर जिसकी ड्यूटी लगाई हुई है सुपरिटेंडेंट की, उसने बिल्कुल उस खाने पर उसकी नज़र रहनी है, उसी ने चीज़ें ला के देनी है और पीछे कर्नल साहब की सप्लाई है और वो सब कुछ चेक होना है और खाना बनना है। और उसके बाद जब खाना बन जाना है तो वो कमरे में कभी भी खान साहब को गरम खाना पका हुआ ले जाकर नहीं दिया जाता, और जब बन जाना है तो उसने उस कमरे में रखा जाना है, ताला लग जाना है। उस ताले की चाबी दो लोगों के पास है, एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट के पास और एक उसकी चाबी जो है वो कर्नल साहब के पास है। और बहुत बार ऐसा होता है जब कर्नल साहब आते हैं, उस कमरे को खोलते हैं और उस कमरे के अंदर रहते हैं। ये दोनों ने कंफर्म किया कि कई कई मिनट वो अंदर रहते हैं। अब वो वहाँ टेस्ट करते हैं खाने को, उसकी सिक्योरिटी चेक करते हैं, वो ये देखते हैं कि इसके अंदर जहर मिला है या वो खुद जहर डाल देते हैं। ये सब खदशात हैं जिसके बारे में ज़ाहिर है कोई भी हतमी तौर पर नहीं कह सकता जब तक खान साहब की किसी टर्शरी केयर हॉस्पिटल के अंदर पूरी तरह से छानबीन ना हो। अमेरिका के अंदर बहुत सारे डॉक्टर से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो आर्सेनिक वगैरह पुराने जो ऐसी चीज़ें थी जो डालते थे जहर के तौर पर, वो तो फिगर आउट हो जाती थी, लेकिन अब बहुत कुछ ऐसा भी है जो फिगर आउट होता ही नहीं है अगर किसी को दिया हो। तो अब इस सूरत हाल के अंदर ये जो लेटेस्ट मैं आपके सामने एक्सक्लूसिव स्टोरी रख रहा हूँ, इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि खदशात कितने ज़्यादा हैं कि डायरेक्टली मिलिट्री जो है वो उनके खाने को, मिलिट्री का कर्नल जो है वो आसिम मुनीर के बिहाफ पर उनके खाने को मॉनिटर करते हैं, वहाँ पर कंट्रोल करते हैं, और अगर कुछ डाला गया है तो उनकी तरफ से डाला गया। और अब अमेरिका के बेशतर डॉक्टर्स जो हैं उनको जिन जिन से मेरी बात हुई, वो उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो इस सारी चीज़ को, पूरा प्रोफाइल होता है ना, सारी चीज़ को जब इकट्ठा रखता है तो वो कहता है कि इसमें कुछ ना कुछ खुराक के अंदर दिए जाने का खदशा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्री डायबिटिक हैं या आप डायबिटिक हैं लेकिन आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं है, आप अमेरिका में अगर किसी डॉक्टर के ज़ेरे इलाज हैं तो वो आपको कोलेस्ट्रॉल की गोली हिफ्ज़े मा तक़द्दम देगा। अब आप कहेंगे मुझे तो कोलेस्ट्रॉल नहीं है, मुझे क्यों दे रहे हो? तो वो आपका लिपिड पैनल बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन वो गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट यही है कि अगर आप डायबिटिक हैं या आपकी फैमिली की बहुत ज़्यादा तगड़ी हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, तो वो पहले से ही आपके, क्योंकि उसको लगता है कि आपके ऊपर चांसेस इसके ज़्यादा हैं, आपके लिए ये प्रॉब्लम फेटल होगा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए वक्त से पहले ही आपको मेडिसिन शुरू करवा देते हैं। तो हर जो पेशेंट होता है, मैं फिजिशियन नहीं हूं लेकिन जितना फिजिशियन से बात करके मुझे पता चला है, ऐसा नहीं होता कि आपका टेम्परेचर लिया है, आपका लिपिड पैनल देखा है। इसीलिए तो मैं भी कई दफ़ा आप सबको भी मना करता हूं कि ये गूगल से देख के दवाइयां ना लिया करें। डॉक्टर बनना इसीलिए मुश्किल है, आसान नहीं है। इसीलिए आपको आधी उम्र गुजर जाती है डॉक्टर बनने के लिए, शदीद तरीन मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जो डॉक्टर है उसने एक होलिस्टिक पिक्चर देखनी है। अकेला आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा या कम हुआ शायद वो चीज़ ना बता रहा हो, जो चार और चीज़ें जब वो मिलाकर पूरी पिक्चर देखेंगे तो उसका मंजरनामा ही मुख्तलिफ होगा। इसलिए मेरी आपको भी एडवाइस है कि ये जो आप खुद से ही दवाइयाँ लेते हैं, गूगल किया मुझे फ़लाँ चीज़ है मैं ये दवाई ले लूँ, ये ना किया कीजिए, बल्कि किसी माहिर फिजिशियन के पास जाया कीजिए। क्योंकि जब आप उसे कहेंगे मुझे ये है, मैं ये चीज़ लेने लगा हूँ, तो वो आपकी 10 और आपसे सवालात पूछेंगे, कि फैमिली हिस्ट्री पूछेंगे, और फिर डिसाइड करेंगे कि आप ये चीज़ ले भी सकते हैं कि नहीं। क्योंकि एक चीज़ आपके लिए ठीक है वो दूसरे पेशेंट के लिए बहुत ख़राब है, या उसके लिए ठीक है आपके लिए बहुत ख़राब है। तो अब ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया कि तीनों दिन से मैं इस पर लगा हुआ था। कॉन्टेक्स्ट तो ये पुराने थे लेकिन दोबारा उनसे बात की गई तो इन्फॉर्मेशन ये आई है, जिसके बाद अब मेरे खदशात जो हैं वो बहुत बढ़ गए हैं, जिससे इमरान खान साहब की अब जो सेहत है उसके ऊपर जो इस वक्त ख़तरा है वो और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अब दूसरी तरफ चलते हैं। अब हमने केपीके के अंदर तो देखा कि लोग निकले हैं और लोगों ने सड़कें ब्लॉक की हैं। कल जो कराची में मिलेनियम मॉल के सामने हुआ, आफरीन है और शाबाश है कराची के शहरियों को, जितनी सताइश करूं, और स्पेशली कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहाँ लीडरशिप बड़ी नहीं थी। सिर्फ हमारे यूथ के बच्चे थे, लड़के थे, भाई थे छोटे मेरे, वो आए और उनके साथ पब्लिक आई और बड़ी तादाद में आई, और उसके बाद वहाँ पुलिस भी पड़ी थोड़ी देर के बाद, लेकिन उन्होंने समझदारी ये की कि उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उसके बाद मुंतशिर हो गए पुलिस आने से पहले ही, तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार ना कर सकी। ये सबसे बेहतर काम है, जाएं प्रोटेस्ट करें और उसके बाद आप जब पुलिस आए तो आगे पीछे हो जाएं, पुलिस को थकाएं ना कि उनके हत्थे चढ़ें।
میں نے جیسے کہا کہ گاڑی سلو چلائیں سڑکوں کے اوپر, ٹریفک بلاک کر دیں اور بہت سارے کام کریں, پولیس کے ہتھے نہ آئیں, ایسے پروٹیسٹ کرنے کے طریقے آزمائیں کہ ان کی فسطائیت سے بھی بچے رہیں اور پروٹیسٹ بھی کریں. تو کراچی کو کل ستائش ہے. خیبر پختونخوا میں جو کچھ ہو رہا ہے, وہ سوابی ہو, خوشحال گڑھ ہو, وہ موٹر وے ہو, وہ ہزارہ موٹر وے ہو, سب بتاتا ہوں آگے چل کے, وہ سب کچھ قابل ستائش ہے. لیکن افسوس مجھے پنجاب سے ہے, میں خود پنجاب سے ہوں. لاہور ہو یا پنجاب کے دوسرے علاقے ہوں, اس طریقے سے وہاں پر نہ ٹریفک بلاک ہو رہی ہے, نہ سڑکیں بند ہو رہی ہیں, نہ پرامن کوئی مظاہرہ ہو رہا ہے. تو وہاں پر ابھی تک ہمیں کوئی ایسی چیز اس طریقے کی جس کو واقعی اپریشیٹ کیا جا سکے وہ کچھ نظر نہیں آیا. کل عالیہ حمزہ صاحبہ کے کچھ ٹویٹس بھی تھے جس میں انہوں نے کھل کے اس بات کا اظہار کیا کہ پنجاب کی جو رینک اینڈ فائل ہے, جو ان کی پرفارمنس ہے, اس سے وہ بہت ہی زیادہ مایوس ہیں. میں نے جب سب کے نام سامنے رکھنے شروع کیے تھے پنجاب میں, تو بہت سارے دوستوں نے مجھ سے لڑائی بھی کی. بہت سارے دوستوں نے مجھے کہا کہ آپ ناجائز بات کر رہے ہیں, آپ امریکہ بیٹھے ہیں, آپ کو نہیں پتہ کہ یہاں پر فوج ہے, پولیس ہے, ہمارے بچے ہیں, ہمارے گھر ہیں, وہ ہمارے گھر توڑ دیتے ہیں, وہ ہمارے بچے اسکولوں میں جانے, ہماری پوری ایک زندگی ہے, ہمارے ورکرز کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, تو ہم کیا کریں. آپ کی باتوں میں وزن ہے, لیکن میں آپ کو ایک ڈفرنس بتاتا ہوں. پہلے میں اور اب میں کیا ڈفرنس ہوا جس کو آپ کو ریلائز کرنا پڑے گا. پنجاب کی لیڈرشپ کو, پنجاب کے ایم این اے ایم پی اے کو ریلائز کرنا پڑے گا. خان جیل میں گیا اور بہت سارے الیکشن ہوا, پوری قوم نے لائنوں میں لگ کے چھتر اٹھا کے ووٹ دیے. چھتر آپ کے مخالفوں کو مارے, آپ کو ووٹ دیے. وہ مہریں جو ہیں وہ ایک قسم کی چھتروں کے ساتھ لگا رہے تھے وہ. اور چھتر کن کو لگا رہے تھے وہ آپ کو پتا ہے, چمٹے پر, بیلنے پر, کدو پر, توری پر, جوتے پر, جو بھی آپ کو انتخابی نشان ملا, انہوں نے دھڑا دھڑ ووٹ ڈالے. اور اگر آپ یہ دیکھیں, یہ مجھے پہلے نہیں پتا تھا, مجھے ماننا پڑے گا, چند چیزیں آپ زندگی میں سیکھتے ہیں. مجھے آہستہ آہستہ احساس ہوا ہے کہ خواتین ایسی چیزوں میں مردوں سے زیادہ دلیر ہیں. یہ میں پوری ایمانداری سے آپ کو بتا رہا ہوں. اب یہ مجھے نہیں پتا کہ اس لیے دلیر ہیں کہ وہ ایک ماں ہوتی ہے, یا ایک بہن ہوتی ہے, یا ایک بیوی ہوتی ہے اس لیے دلیر ہیں, یا بیٹی ہوتی ہے, یا اس لیے دلیر ہیں کہ انہیں خطرے کا اتنا کئی دفعہ پتہ ہی نہیں ہوتا. مرد کیونکہ باہر ہوتا ہے, اسے خطرے کا پتہ ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہے, میں صرف آئی ایم اسٹل ٹرائنگ ٹو فگر آؤٹ کہ کیوں زیادہ دلیر ہیں وہ مردوں سے. لیکن یہ فار شور ہے, جو میں نے ووٹنگ پیٹرن دیکھا, کلیئرٹی بھی ان کو زیادہ ہے, دلیری بھی ان میں زیادہ ہے. جب آپ پولنگ سٹیشنز کا ڈیٹا دیکھتے ہیں 2024 کا 8 فروری کا, تو مردوں کے پولنگ سٹیشنز پر تو جیتے ہی جیتے. جو عورتوں کے پولنگ سٹیشنز کا نتیجہ آیا وہ میرے یقین میں, میرے تصور سے بھی آگے. بس اتنی کلیئرٹی, اتنی دلیری, اتنا فوکس جو خواتین اس میں, مائیں بھی ہیں, نانیاں بھی, دادیاں بھی, بیٹیاں بھی, ہر عمر کی عورتیں. اور انہوں نے پھڑکا کے رکھ دیا عاصم منیر اور ساتھی جرنیلوں کو, جو کسی سے قابو نہیں آتے, انہوں نے پھڑکا کے رکھ دیا. یقین کیجیے اس الیکشن کو گریبان سے پکڑ کے ایسا جھنجھوڑا کہ ساری جرنیلی نکال کے ہاتھ میں پکڑا دی اس دن. اور آپ لوگ جیت گئے اور آپ اسمبلیوں میں پہنچ گئے. اس کے بعد 26 نومبر ہوا, ظاہر ہے گولیاں ماری گئیں ہمارے ورکرز کے سروں میں. اور اس کے بعد جو آپ نے ایک عوام کے سامنے پوائنٹ آف ویو رکھا, اس کو عوام نے کافی حد تک بائے کیا, اور بنتا بھی تھا کہ جی ہم کیا کریں, یہ گولیاں مارتے ہیں. جیسے مجھے کئی دوستوں نے کہا کہ گل صاحب آپ امریکہ میں چلے گئے, ہم یہاں پر ہیں, ہم نے یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, فلاں کرنا ہے, فلاں کرنا ہے. حالانکہ آپ سب کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ امریکہ جا کے بھی بہت سارے لوگ جو ملک سے باہر آ گئے ہیں, وہ بھی جب میں نے عاصم منیر کا نام لے کے تابڑ توڑ حملے کرنا شروع کیے اور اس دیوار کے اندر شگاف کیا, تو کوئی عاصم منیر کا نام نہیں لیتا تھا. میں کسی بھی ایسی شخصیت کا جس نے پاکستان واپس جانا ہو, اسپیشلی میں اس کی بات کر رہا ہوں, جس کے اندر کوئی بھی امید امنگ ہو کہ میں نے کبھی پاکستان واپس جا کے رہنا ہے, وہ نام نہیں لیتا تھا. جب ہم نے یہ تابڑ توڑ حملے کر کے شگاف ڈالا, تو اب آپ نے دیکھا کہ لوگ دوست جو ہیں وہ نام لینا شروع ہو گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی جگہ پر. اب عاصم منیر کا نام آنا شروع ہو گیا. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ ملک سے باہر ہوتے ہیں تو آپ کے لیے خطرات نہیں ہوتے یا آپ کے لیے سب کچھ اچھا, لیکن بہرحال پھر بھی آپ کی بات بائے کرتے ہیں. لیکن لوگ بھی آپ کے ساتھ کسی حد تک متفق تھے کہ یار ان کے لیے مشکل ہے, باہر نکلیں گے, ان کو نقصان ہو جائے گا, ان کو ماریں گے, انہیں جیلوں میں ڈال دیں گے. اب آپ کو ایک بات سمجھنی ہے, میں پنجاب کے تمام ایم پی ایز, تمام ایم این ایز کو ایک بات بتانے لگا ہوں. جب شوکت خانم مرحومہ کا بیٹا شوکت خانم مرحومہ کے پوتے کو یہ بتاتا ہے, جس کا نام قاسم خان ہے, کہ پتر میری اکھ خراب ہو گئی ہے. ظاہر انہوں نے تو پنجابی میں بات نہیں کی, اردو میں بھی نہیں کی ہوگی, انگلش میں شاید کی ہوگی, لیکن متن اس کا یہ ہے
کہ پتر میری آنکھ خراب ہو گئی ہے باقی میں ٹھیک ہے، میری آنکھ خراب ہو گئی ہے باقی میں ٹھیک ہوں. یہ بہت بڑا جملہ ہے میرے لیے، یہ بہت بڑا جملہ ہے کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں آنکھ سے نابینا ہو گیا ہوں باقی میں ٹھیک ہوں، فکر نہ کرو. اب پنجاب کے ایم پی ایز اور ایم این ایز کو یہ سمجھنا پڑنا ہے کہ اگر ابھی بھی آپ باہر نہ نکلے، ابھی بھی آپ نے عوام کو لیڈ نہ کیا، ابھی بھی پنجابی باہر نہ نکلے، تو اب جو آپ کا ووٹر ہے نا، وہی نانیاں، دادیاں، بیٹیاں، مائیں، بہنیں. وہ کل جیسے اعتزاز احسن کہہ رہے تھے نا کہ قرآن میں لکھا ہے آنکھ کے بدلے آنکھ. کل اعتزاز احسن صاحب نے بڑی تگڑی پریس کانفرنس کی، سلوٹ ہے انہیں، ان کی بھی دلیری کو سلوٹ ہے. انہوں نے کل پریس کانفرنس کی کہ حافظ کیسا حافظ ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے آنکھ کے بدلے آنکھ. تو اب یہ جو مائیں، بہنیں، بیٹیاں، دادیاں، نانیاں جنہوں نے آپ کو ووٹ ڈالا بغیر ڈرے ہوئے، چھتروں کی طرح مارا وہ ووٹ جو ہے آپ کے مخالفین کو، اور توری، کدو، بوتل، جوتا، کوئی آپ کا نشان نہیں تھا. نہ آپ کا نشان تھا، نہ آپ کی پہچان تھی زیادہ تر لوگوں کی، پھر بھی انہوں نے آپ کو ووٹ ڈالا. اب یہ تمام نانیاں، دادیاں آپ کا یہ بہانہ نہیں سنیں گی کہ آپ کو پولیس پکڑ کے لے جائے گی، آپ کو ڈنڈا مارے گی. جب عمران خان کی ایک آنکھ انہوں نے لے لی ہے تو اب بار بہت ہائے ہو گئی ہے میرے دوست. اب یہ کام ایسے نہیں چلنا جیسے پہلے چلاتے رہے. آپ لوگوں کو نکلنا پڑنا ہے. اب زبانی جمع خرچ وہ جو ہو چکا، اس کی وجہ یہ تھی، یہ نہیں تھا کہ آپ چلاک بہت ہیں. جب آپ کو کوئی دھوکہ دیتا ہے نا، وہ بھلے بھائی بھائی کا رشتہ ہو، میاں بیوی کا ہو، بہن بھائی کا ہو، ماں بیٹے کا ہو، جب کوئی آپ کو دھوکہ دیتا ہے نا، آپ سے جھوٹ بولتا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ دوسرے کو پتہ نہیں ہوتا. لیکن کئی دفعہ گراؤنڈ ریالٹیز دیکھ کر، حالات دیکھ کر، کوئی بندہ آپ کے منہ پر آپ کو نہیں کہتا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، وہ کہتا ہے چل خیر ہے. تو وہ جو 2 سال گزر گئے وہ اس میں گزر گئے. اب جو لوگوں کا عمران خان ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میری آنکھ چلی گئی ہے باقی میں ٹھیک ہوں. اب یہ جو بار اس نے سیٹ کر دی ہے نا کہ آنکھ جانے پہ بھی وہ کھڑا ہے، گر نہیں رہا. عاصم منیر کی اور پورے سارے کور کمانڈرز جتنے بھی جرنیل ہیں، کل سے ان کے نام لینے بھی شروع کریں گے. کل سے ان سب جرنیلوں کے نام لینے بھی شروع کریں گے. جو قیامت ہم پہ ٹوٹتی ہے ٹوٹے، اٹھائیں گے یہ وزن بھی اللہ کے کرم سے. وہ جو سارے جرنیل جو ہیں انہوں نے پوری کوشش کر لی ہے کہ یہ اپنے گھٹنوں پہ گر جائے. وہ گرتا نہیں ہے. وہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ آنکھ چلی گئی ہے باقی پتر میں ٹھیک ہوں. تو اب میں تمام ایم پی ایز اور ایم این ایز کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مخاطب ہوں کہ یا تو ریزائن کر کے گھر بیٹھ جائیں، یا اتنی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں. کسی نے آپ کو خط نہیں لکھا. یہ جو سعد اللہ بلوچ کل مہندی اٹینڈ کر رہا تھا، اس کو کسی نے خط نہیں لکھا تھا کہ آپ ایم این اے بنو پی ٹی آئی کے. پتا تھا آپ کو، حالات کا پتا تھا. 9 مئی ہو چکا تھا جس کے بعد آپ نے یہ الیکشن لڑا تھا. کسی نے آپ کو مجبور نہیں کیا تھا. یہ جو لاکھوں روپے کی تنخواہیں ہیں، یہ جو ٹی اے ڈی ہیں، یہ جو فری ٹکٹیں ہیں، یہ جو ساری ٹور ہے، یہ جو ساری تھانے داری ہے، یہ جو آپ جن کا کوئی نام نہیں تھا میری طرح، ان کی پہچان بن گئی، آپ عام تھے خاص بن گئے. یہ سب کچھ آپ کو اللہ نے دیا، لیکن وسیلہ عمران خان بنا بیچ میں. اب یا تو آپ کھڑے ہو کر آپ ہمت ماریں. اب بار سیٹ ہو گئی ہے بڑی تگڑی. اب وہ کام نہیں چلنا جو آپ کو لگتا ہے نا، جو پچھلے 2 سال چلتا رہا ہے، وہ اب نہیں چلنا. یہ میں آپ کو بتا دوں. اب اگر آپ کہتے ہیں وہی فراڈ چل جائے گا، وہ لاہور میں ہمارے سارے ہی پڑے گا ایک جگہ پر. پولیس کے میں نام چلے ان کے نہیں لیتا آج بھی. اگر ان کو خود میرے دوستوں کو شرم آ جائے تو بہتر ہے ان کے لیے. جس نے پکڑا اس ڈیوٹی پر، ایک بندے نے مجھے کہا کہ جی ہمیں پتا تھا انہوں نے یہاں اکٹھے ہونا، اور ان کو بھی پتا تھا اور پھڑے گئے سارے. کیوں پکڑے گئے؟ تاکہ 8 فروری کو احتجاج نہ کرنا پڑے. وہ 10-12 بندے وہاں سے اکٹھے ہی پھڑے گئے ہمارے. اور کیا کر رہے تھے جی؟ وہاں ٹی پارٹی ہو رہی تھی. یہ فراڈ نہ کریں. اب جہاں بار سیٹ کر دیے لاہور کے، میں اپنے جید قسم کے لیڈران کی بات کر رہا ہوں. چیک کریں 8 فروری کو کون کون ایک ہی جگہ پہ پکڑا گیا. اس میں کچھ بزرگ بھی ہیں، کچھ سینئر بھی ہیں، کچھ جونیئر بھی ہیں، کچھ میرے دوست بھی ہیں، بڑے قریبی دوست ہیں. تکلیف ہوتی ہے یہ باتیں کرتے ہوئے. اب بار سیٹ ہائی ہو گئی ہے. اب عوام نے آپ کو نہیں بخشنا. عوام کے اب آپ سے 2 سوال ہیں. میں آپ سے گزارش کر دیتا ہوں، ہاتھ باندھ کے کر دیتا ہوں. یہ کرسی ہے، تمہارا جنازہ تو نہیں ہے کہ اتر نہیں سکتے.
اگر عمران خان جو مانگ رہا ہے, جو سچویشن ڈیمانڈ کر رہی ہے وہ بھاری ہے, ریزائن دے گھر بیٹھے. پی ٹی آئی تو اس ٹائم نہیں جیت سکے گی نا. آپ کو اپنی کانسٹیچوئنسی کی بھی فکر نہیں ہونی چاہیے. آپ ہی رہیں گے میرا خیال اگلی دفعہ کے لیے بھی. میں اس منافق سے, اس بزدل کو بہتر سمجھتا ہوں جو بھاگ جائے لیکن منافقت نہ کرے. آپ منافق نہ بنے. چلیں بزدل بھی نہیں کہتا, کمزور کہتے ہیں, شریف کہہ دیتے ہیں. آپ کہہ دیں میں یہ وزن نہیں اٹھا سکتا, میں اس وقت جو بار عمران خان نے سیٹ کی میں وہاں نہیں لڑ سکتا, سائڈ پہ ہو جائیں. کون سا اس وقت انہوں نے تو فارم 47 پر جیتنا ہے, تو پی ٹی آئی کا بندہ تو جیتنا نہیں. اگر ٹکٹ بھی دے دے گی پی ٹی آئی تو پہلی بات تو پی ٹی آئی الیکشن ہی نہیں لڑے گی. میں آپ سے یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ پوری کوشش کروں گا کہ پی ٹی آئی الیکشن ہی نہ لڑے وہاں آپ کی سیٹ پہ, تو آپ چھوڑ کے سائڈ پہ ہو جائیں. آپ سب کو اگلی بات میں کرتا ہوں سائڈ پہ ہونے والی, لیکن اگر آپ نے رہنا ہے ایم پی اے اور ایم این اے, یہ میں پنجاب کے ایم پی اے اور ایم این اے کے ساتھ بات کر رہا ہوں. کے پی والے ایم پی ایز اور ایم این ایز وہاں پر بھی حال کئیوں کا آپ جیسا ہے, کئیوں کا, سب کا نہیں. لیکن وہاں پر جو وہاں کی پبلک ہے نا, عوام ہے نا, جو وہاں کا یوتھ ونگ ہے, جو دوسرے ہیں, وہ موڈا لگا دیتے ہیں, آ کے وہ کندھا لگا دیتے ہیں, جس سے ان کا پردہ رہ جاتا ہے. آپ کا مسئلہ یہ کہ نہ آپ خود نکلتے ہیں نہ کوئی اور نکلتا ہے, اور لاہور میں بسنت مناتے ہیں اور پھر ہمیں بتایا جاتا ہے نہیں جی بسنت تو بڑا انٹیگرل پارٹ ہے, یہ تو بنانا ہے. جس ٹائم عمران خان آنکھ سے اندھا ہو چکا تھا, آپ کو بسنت کی سیلیبریشنز بڑی ہوئی تھی. شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ کیا ہم ایک قوم کے طور پر بے شرم ہو گئے؟ چھوڑ دیں, آپ عمران خان کو لیڈر نہ مانیں, آپ اس کو ووٹ بھی نہ دیں, لیکن کیا وہ آپ کا ہم وطن نہیں ہے؟ اس کی آنکھ کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے, اور ان لوگوں نے اسی احتجاج کو, مجھے بسنت سے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں, انٹینشن ہوتی ہے نا پیچھے. آپ کو جب انٹینشن پتا تھی کہ یہ کس لیے کر رہے ہیں سب کچھ, اب تو شرم آتی ہے. تو اب یا تو آپ لوگ سائڈ پہ ہو جائیں اور یا لوگوں کو نکالیں, اور پنجاب کو نکلنا پڑے گا, ایسے کام نہیں چلے گا. میں پنجاب کے یوتھ ونگ کو پکارتا ہوں یہاں سے کہ پرامن ہو کر باہر نکلیے اور احتجاج کیجیے. پنجاب کی ماؤں کو, بہنوں کو, بیٹیوں کو, سب کو کہتا ہوں, جہاں جہاں آپ احتجاج کر سکیں, پنجاب کے اوپر اب سوال آ رہا ہے. اور اگر آپ کا ایم پی ایم این اے نہیں تو ان کا نام مارک کر لیں. یہ فراڈ آپ نہیں چلے گا, پمفلٹ تقسیم کر دیے, 2 ویڈیوز بنا دی, پیج پہ ڈال دی. جب آپ کام کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے. آگے چلتے ہیں. اگلی بات یہ ہے کہ اطہر کاظمی صاحب نے یہ خبر دی ہے کہ فیملی کے ممبر کو الاؤ کر رہے ہیں, ذاتی ڈاکٹر کو الاؤ نہیں کر رہے. یہ وہ جو میرا خدشہ ہے اس کو اور بھی زیادہ. اطہر کاظمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جنرلز اس بات پہ مان گئے ہیں کہ فیملی ممبر آ سکتا ہے عمران خان کے علاج میں, اس کے سامنے کروا دیں گے, ڈاکٹر نہیں عمران خان کا آئے گا. اب عدیل حبیب نے بھی یہ رپورٹ کیا ہے, بولا ہے کہ آپ تاریخ چیک کر لیں, جب سے ڈاکٹر فیصل سلطان یا ڈاکٹر عاصم عمران خان کو ملتے ہیں, انہوں نے تو کبھی سیاسی بات نہیں کی, وہ تو ہیں ہی ڈاکٹر. تو پھر فیملی کو الاؤ کر رہے ہیں, ڈاکٹر کو الاؤ نہیں کر رہے. فیملی نے تو پھر بھی ٹویٹ کبھی نہ کبھی کروا دیا ہوا ہے, ڈاکٹر نے تو کبھی نہیں کروایا. تو فیملی کو الاؤ کر رہے ہیں, ڈاکٹر کو الاؤ نہیں کر رہے. تو بیچ میں ماجرا کیا ہے؟ کھانے میں زہر ملایا ہوا ہے, جو ڈاکٹرز کو پتہ لگ جائے گا, اور انتظار کر رہے ہیں کچھ غلط ہونے کا کہ عمران خان کے ذاتی معالج کو پتہ نہ لگے. تو ذاتی معالج سے ڈر رہے ہیں, ان کو یہ ایڈ نہیں کر رہے. اس کے آگے میں کوئکلی آپ کو بتا دوں جو بہت ہی جلدی کہاں کہاں دھرنا ہو رہا ہے. کراچی کو میں اپریشیٹ کر چکا. پی ٹی آئی کارکنان آزاد کشمیر میں آزاد پتن انٹری پوائنٹ بند کر دیا, آمد و رفت متاثر ہونے کی وہاں اطلاع ہے. آج امید کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر مزید ہمیں نظریہ آ رہا ہے کہ وہاں پر پرامن انشاءاللہ وہاں پر مزید احتجاج ہوں گے. خیبر پختونخوا ہاؤس کے باہر سہیل افریدی صاحب کا دھرنا جاری ہے. حویلیاں ہزارہ موٹر وے مکمل بند ہے, 3را روز ہو گیا ہے, دھرنا وہاں جاری ہے. اب اسی طریقے سے خوشحال گڑھ پل مکمل بند ہے. اسی طریقے سے جو کمال سلیم سواتی وہ وہاں پر دھرنا دیے بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہاسپٹل میں نہیں موو ہو جاتے عمران خان, ان کو نہیں کر دیا جاتا, یہاں پر دھرنا جاری رہے گا. سوابی میں طلباء کی بڑی تعداد, عام شہریوں کی بڑی تعداد, لیڈرشپ کل پہنچی ہے وہاں, لیکن لیڈرشپ تب پہنچی ہے جب وہاں پر رنگ جم چکا تھا. وہاں پر بڑی تعداد میں طلباء اپنی مدد آپ کے تحت بغیر کسی مدد کے, بلکہ شروع میں اس احتجاج کو رکوایا گیا,
اس کے باوجود انہوں نے سوابی کو بند کیا اور بہت ہی بہترین وہاں پر وہ پرفارمنس کر رہے ہیں. پرامن طریقے سے وہاں پر انہوں نے احتجاج کیا. نوشہرہ ٹریفک کے لیے مکمل بند, جی ٹی روڈ اٹک پل خیر آباد بند, پنجاب سے آنے والی ٹریفک غیر معینہ مدت کے لیے بند. اور اب پی ٹی آئی کا دوسرا جو ویک ونگ ہے وہ پی ٹی آئی کی انفارمیشن ٹیم ہے. یہ میں شیخ وقاص صاحب کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ پہلے بھی میں نے انہیں کہا تھا کہ اپنا نائب کسی کو بنائیں. انہوں نے جن کو اپنا نائب بنایا وہ بھی ظاہر ہے انفارچونیٹلی اس طریقے سے ایکٹیو نہیں ہے. آپ بھی ہاتھ باندھ کے غصہ نہ کر جائیں, یا تو چھٹی لے لیں تھوڑی دیر کے لیے, کیونکہ آپ پہ پرچے آپ آ نہیں سکتے. کسی اور کو ذمہ داری دیں جو فرنٹ فٹ پر لڑ سکے, اسلام آباد کے اندر وہ انٹرنیشنل میڈیا کو انگیج کر سکے. بزنس ایز یوزول اب نہیں چل سکتا شیخ صاحب. انٹرنیشنل میڈیا کو انگلش زبان میں بیٹھ کر اسلام آباد سے پریس کانفرنس کرنی چاہیے. عمران خان کے ڈاکٹرز کو بھی ساتھ بٹھائیں, فیملی کو بھی ساتھ بٹھائیں, آپ بھی بیٹھیں پے در پے. ان 3 دنوں میں 3-4 انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ انٹریکشن ہونی چاہیے تھی. اب یہ نہ بتائیے کہ انٹرنیشنل میڈیا کا یہ انٹرسٹ نہیں ہے اس میں. ٹاپ نیوز چل رہی ہے سارے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر. انڈین میڈیا جو ہے اور اس کے علاوہ جتنا بھی ساؤتھ ایشیا کا میڈیا ہے, برطانیہ کا میڈیا ہے, یورپ کا میڈیا ہے, امریکہ کا میڈیا, سب کوریج کر رہا ہے. لیکن آپ کی طرف سے ان کے لیے کوئی پریس کانفرنس ریلیز نہیں ہوئی. ہاتھ باندھ کے بے شک میری بات مانیں, گستاخی نہ سمجھیں, چارج شیٹ سمجھیں, بدتمیزی سمجھیں, لیکن آپ کی پرفارمنس یہاں بہت پور ہے. میں نے میڈیا ڈیل کیا ہوا ہے, اٹس اے ویری پور پرفارمنس, پوری معذرت کے ساتھ. کسی بندے کو لگائیے, اپنا نائب لگائیے. میں نے پہلے بھی آپ کو گزارش کی تھی, نام میں اس لیے نہیں دے رہا پھر آپ کہیں گے سیاست کر رہا ہے. اپنا بندہ لگوانا ہے اس لیے نہ, آپ اپنی مرضی کا بندہ پک کریں, لیکن ایسا کریں جو اسلام آباد میں رہ کے لوگوں کو انگیج کرے اور لوگوں کے ساتھ بات چیت کرے. تو انٹرنیشنل میڈیا کے فلینک پر ہم بالکل بہت کمزور ہیں. اسپیشل ستائش یہاں, سلوٹ خرم ذیشان, ہمارا سینیٹر فرنٹ فٹ پر لڑ رہا ہے, حق ادا کر رہا ہے جو اس نے قوم سے وعدہ کیا ہے. مجھے اس طریقے سے لڑتا ہوا پورے پاکستان میں اور کوئی نظر نہیں آیا. بہت سارے لوگ عمران خان کے نائب ہونے کے دعوے کرتے ہیں, لیکن اس طرح سے خرم ذیشان کی طرح مجھے لڑتا ہوا ایک آدمی بھی اس وقت تک پاکستان تحریک انصاف میں نظر نہیں آیا. تو خرم ذیشان اور ان کی پوری ٹیم کو بہت بہت ستائش, اللہ ان کی حفاظت کرے جس طریقے سے فرنٹ فٹ پر خرم ذیشان اس وقت لیڈ کر رہے ہیں. دوسری طرف جو ہمارا پارلیمنٹ میں ہو رہا ہے احتجاج, وہ بھی چل رہا ہے. پارلیمنٹ لاجز میں بھی, پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی. وہاں پر جو علامہ راجہ ناصر عباس ہے, میں ان کا بڑا ہی احترام کرتا ہوں, مجھے وہ بڑے پیارے لگتے ہیں ذاتی حیثیت میں, اچھے انسان ہیں. وہ شوگر کے مریض ہیں, 24 گھنٹے تک ان کو اندر کھانا نہیں جانے دیا گیا, پارلیمنٹ بند کر دی. وہاں پر احتجاج ہو رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ مزمل سہروردی جو جرنلز کے بہت قریب ہیں, وہ کہتے ہیں کہ حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان ایک فکس میچ جاری ہے. یہ فکس میچ کچھ اس طرح ہے کہ ایک نرم سا دھرنا جاری اور پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ارکان اسمبلی صوفوں پر سو رہے ہیں. دوسری طرف سہیل افریدی کے پی اسمبلی میں ساری رات, کے پی ہاؤس میں ساری رات آرام سے سوتے رہے, جبکہ گنڈا پور باہر بیٹھے رہے تاکہ اپنا نام شہیدوں میں لکھوا سکیں. میں نہیں کہہ رہا, مزمل سہروردی یہ بات کہہ رہے ہیں. اب آگے چلتے ہیں. ہم روز الطاف حسین صاحب کی بات یہاں شامل کرتے ہیں, لیکن آج دوسری بات ان کی شامل کرتے ہیں کہ الطاف حسین صاحب نے ستائش کی ہے پاکستان کی عوام کی, جن کو تکلیف ہوئی ہے عمران خان کے لیے, مذمت کی ہے پاکستان تحریک انصاف کی ان لوگوں کی جو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ہم آنکھ عطیہ کر دیں گے. انہوں نے کہا ہے کہ آنکھ عطیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو عمران خان صاحب کا مسئلہ ہے اس میں بینائی چلی گئی تو چلی گئی, آنکھ عطیہ نہیں ہو سکتی. اس میں آنکھ جو ہے وہ عطیہ نہیں ہوتی پوری کی پوری, صرف سامنے والا حصہ. اس دن ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا وہ ہو سکتا ہے. عمران خان صاحب کا سارا پرابلم ریٹنا اور پیچھے ہے, تو ان کی بینائی ایک دفعہ چلی گئی. دنیا کے اندر کوئی ڈاکٹر, کوئی سائنس, کوئی آنکھ کا عطیہ کچھ اس بینائی کو واپس نہیں لا سکتا. انہوں نے اس کی مذمت کی کہ ایسے بیان کیوں دیتے ہو, ان کو اصل ضرورت ہسپتال کی ہے. پھر انہوں نے عاصم منیر اور ملٹری جرنلز کو بھی کہا ہے کہ انہیں علاج کی سہولت جو ہے وہ پرووائڈ کرنی چاہیے, اس پر فوری ایکشن لینا چاہیے, اور اس کی مذمت کی ہے جو کچھ ہوا ہے. وہ خود بھی شاید ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے. میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے عمران خان کے لیے نیک جذبات جو ہیں وہ بھیجے. آگے چلتے ہیں. اگلی خبر جو ہے وہ ڈاکٹر سید آصف کرمانی, نون لیگ میں نواز شریف کے بہت قریب رہے, انہوں نے بھی الطاف حسین صاحب کی طرح کے ہی جذبات بھیجے. انہوں نے کہا کہ کلثوم نواز صاحبہ کے وقت پر جو لوگ مذاق اڑاتے تھے وہ بھی غلط تھا, اور اب جو لوگ اڑا رہے ہیں وہ بھی غلط ہے. عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ درست نہیں ہے. زاہد حسین سابق ایڈیٹر ہیں, بہت معتبر صحافی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ قابل نفرت ہے.
تو اب لوگ بولنا شروع ہوئے ہیں, لوگوں کو بہت اس کے اوپر تکلیف ہو رہی ہے جو کچھ ہو رہا ہے. پھر مراد سعید صاحب نے مشورہ دیا ہے کہ اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دیا جائے. اب یاد کیجئے میں نے جولائی کے مہینے میں یہ مشورہ دیا تھا. آپ کو وہ فوٹیج بھی دکھا دیتا ہوں, سنوا دیتا ہوں میں نے کیا کہا تھا, سنیے. آج عمران خان صاحب کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف تمام ایم این اے ایم پی ایز تمام اسمبلیوں سے استعفے دے رہی ہے. یاد ہے آپ کو جب خواتین کی مخصوص نشستیں چھینی گئی تھیں, میں نے کہا تھا کے پی کے علاوہ باقی تمام جگہوں سے استعفیٰ دے دیں, کیونکہ ہمارے جو ممبرز ہیں وہ حکومتی سسٹم کا حصہ بن گئے ہیں. وہ اپوزیشن اپنے آپ کو سمجھتے ہی نہیں, ان کے منہ کو شورا لگا دیا ہے انہوں نے, معذرت اس لفظ کے اوپر, شوربے کو پنجابی میں شورا کہتے ہیں. اس کے بعد جو آصف علی زرداری ہیں انہوں نے ایک بڑا ہی گھٹیا بیان دیا ہے. میں ان کا آپ کو بیان سنوا دیتا ہوں, پھر اس کے اوپر تبصرہ کرتا ہوں, سنیے. کبھی کہتا ہے میری آنکھ میں درد ہے, کبھی کہتا ہے میرے کو دودھ نہیں ملتا ہے, کب ملتا ہے. بیٹا جیل ہے, جیل میں نہ دودھ ہے نہ پانی ہے نہ کچھ ہے, سب کچھ ہی حال ہے. روزے رکھے, ویسے ہی وہ ریاست مدینہ بنانے والا ہے تو روزے رکھے, کیا ضرورت ہے اس کو عبادتیں کریں. ہم عبادت کرتے تھے, جیلوں میں ہوتی ہی عبادت ہے, اور ہر چیز جو ہے وہ فنا ہے. سدا بادشاہی تو میرے مولا کی ہے, انسان کی تو ہے نہیں. سن لیا, وہ کہہ رہے ہیں جیل میں کوئی بڑی بات نہیں ہے, یہ ہم نے بھی جیلیں کاٹی ہیں. یہ کیسا لیڈر ہے جو کبھی کہتا ہے جیل میں دودھ نہیں ہے, کبھی کہتا ہے جیل میں یہ نہیں ہے, جیلیں تو مردوں کی طرح کاٹنی پڑتی ہیں, جیلوں میں تو یہ. اب آپ کو سنواتے ہیں ضیاء شاہد, روزنامہ خبریں کہ یہ چیف ایڈیٹر تھے, وہ اپنے ایک ٹی وی انٹرویو میں کیا بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب میں زرداری صاحب کو ملنے گیا, جیل گیا, تو پتہ چلا وہ ہسپتال میں ہیں. ہسپتال گیا تو وہ ہسپتال میں بھی نہیں تھے, بلکہ ہسپتال کے ملحقہ ایک کوٹھی میں, ایک بنگلے میں رہائش پذیر تھے, جہاں فلم سٹار نور ان کی خدمت پر مامور تھیں. اس طرح سنیے مرحوم ضیاء شاہد صاحب نے یہ پورا واقعہ کیسے سنایا. اس کمرے میں پہنچا تو وہاں جو شخص موجود تھا, پولیس کا سپاہی, ایک مریل تھا, اس نے کہا جی کون ہے آپ, کیا نام ہے. میں نے بتایا کہ آپ کو نہیں بتایا, اندر بتا دو. انہوں نے کہا وہ تو اندر نہیں ہے. میں نے کہا کہاں ہے. وہ کہنے لگے آؤ میرے ساتھ. ہم پیدل ہسپتال سے نکلے, بہت بڑا ہسپتال تھا, ساتھ ایک سڑک تھی, اس سڑک کو ہم نے کراس کیا, ایک کوٹھی لے کر وہ اس میں رہتے تھے, اور کئی مہینے رہے, شاید سال سے بھی زیادہ رہے ہوں. اور اس کے ڈرائنگ روم میں مجھے بہت اچھی آرٹسٹ, بڑی اچھی ڈانسر, اداکارہ نور ملی اپنی بات. میں نے ان سے کہا آپ یہاں کیا کر رہی ہیں. کہتے میں تو 3 ہفتے سے یہاں ہوں, صاحب کی خدمت کے لیے آئی ہوں. سن لیا آپ نے. تو یہ وہ جیل ہے جو زرداری صاحب نے کاٹی. یہ جیلوں کے اندر, بنگلوں کے اندر رہتے تھے, اس طرح کی جیل تو ظاہر ہے کوئی بھی کاٹ لے گا زرداری صاحب. دوسری طرف عمران خان کے ساتھ یہ کہ عمران خان کو 5 مہینے ان کی بہنیں ان کی شکل نہیں دیکھ سکتی, ان کی آواز نہیں سن سکتی. بھائی کی آنکھ سے بھائی نابینا ہو گیا ہے تو جھلک نہیں بہنوں کو نظر آ سکتی. تو زرداری صاحب بے وقت بول کر, مجھے پتا ہے آپ بڑے ہی سیاسی طور پر مکروہ قسم کی شخصیت ہیں, آپ کو ہمیشہ شیطانی کام ہی آتے ہیں, لیکن یہ وقت نہیں تھا ایسی بات کرنے کا. چلیں باقی کچھ بھی چھوڑیں, جو بھی بلوچ تو ہے نا آپ, تو کچھ اپنے جو اقدار ہیں ان کا ہی خیال کریں. اتوار کی شام نیو یارک شہر میں ٹائم سکوائر پر شام 4 بجے ہم ایک احتجاج کر رہے ہیں. میں بھی وہاں پر حاضر ہوں گا. اگر آپ نیو یارک میں ہیں یا اس کے ارد گرد ہیں تو آپ ہر صورت اس احتجاج پر پہنچیے. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.